अस्सलाम वालेकुम जी। जेके पॉइंट में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ औरत मार्च के हवाले से। औरत मार्च जो कि हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। गुज़श्ता साल जब औरत मार्च मनाया गया, जिसमें हमने देखा कि मार्च के दौरान ख़वातीन के हाथों में कुछ ऐसे बैनर्स थे जिन पर गैर इखलाकी जो तहरीरें थी वो तहरीर थी। और इसके साथ साथ इस मौके पर उन्होंने बहुत सारी गैर इखलाकी नारे भी लगाए, जिसमें जो बहुत ज़्यादा मशहूर नारा है वो है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। क्या आईने पाकिस्तान में, इस्लाम में ऐसे मार्च की कोई गुंजाइश मौजूद है? और इसके साथ साथ जो इस वक्त करंट सिचुएशन चल रही है, गुज़श्ता रोज़ जब हमने देखा खलीलुर रहमान कमर साहब और मारवी सरबत साहिबा के दरमियान जो लड़ाई हुई, जो नोक झोंक हुई, जो अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ की गई, क्या ये मुनासिब है या मुनासिब नहीं है? इस हवाले से आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त ताहिर महमूद खान साहब। ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है आपसे, क्या इस्लाम में, क्या आईने पाकिस्तान में इस तरह के मार्च की इजाज़त मौजूद है? एक ऐसा मुल्क जहाँ पर आपको हर लिहाज से नुमाइंदगी मिले, हर लिहाज से आपको परफॉर्म करने का मौका मिले, हर लिहाज पर और हर जगह पर, हर दफ्तर में आपको इज़्ज़त मिले, मेरा नहीं ख्याल कि आईने पाकिस्तान के तहत या इस्लामी कानून के मुताबिक इस्लाम थोड़ा सा लाउड बोलिएगा ताकि हम हमारे व्यूअर्स इजली हमें सुन पाएँ। इस्लाम ने जिस तरह औरत को हर मुकाम पर, हर जगह पर जो हुकूक दिए हैं, सूरह निसा पढ़ लें, उसके बाद कुरान मजीद की हर आयत में औरत को जो एक मुकाम दिया गया है, उसको सामने रखते हुए आप देखें कि गुंजाइश कहीं भी नहीं बनती। आप जब इस नारे को सही तरह डिफ़ाइन करें तो सबसे पहले इस्लाम में निकाह के मौके पर आपसे पूछा जाता है, फिर उसके बाद कुछ इल्लतें मौजूद हैं कि एक उम्र है शादी की और उसमें बाकायदा शादियाँ होनी चाहिए, और उस शादियों का जो है उम्र का तयन हर जगह, हर चीज़ आईने पाकिस्तान में दर्ज है, मौजूद है। ऐसे कवानीन की मौजूदगी में स्टेट ऑफ पाकिस्तान और इस्लाम की रूह से मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे मार्चेस की या ऐसे नारों की गुंजाइश बनती है। अच्छा ताहिर साहब, अब जब लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से भी इजाज़त, मशरूत इजाज़त दी गई है, क्या आपको लगता है कि ये इजाज़त दी जानी चाहिए थी? इसको चैलेंज भी किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, आज़ादी इजहार का जो हर मुल्क, हमारा आइन इसकी इजाज़त देता है, और हर लिहाज से जब आपको हर तरह की आज़ादी मौजूद है तो मशरूत का लफ्ज़ इसलिए दिया गया है कि उसमें आपको कुछ कदगनें भी लगाई गई हैं कि आप एक दायरे में रहते हुए अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएं और कोशिश करें कि इस्लाम के जो बुनियादी नुकात हैं उनको सामने रखते हुए आप तशरीह जो की गई है इस्लाम की और स्टेट ऑफ पाकिस्तान के आइन की, उसके मुताबिक आप उसके दायरे में रहते हुए अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें। अच्छा, इसके अलावा गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि खलीलुर रहमान कमर साहब और मारवी सरमत साहिबा के दरमियान प्रोग्राम के दौरान जो अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, क्या आपको लगता है कि एक मर्द को ख़वातीन के हवाले से, खातून चाहे वो जैसी भी हो, क्या मुनासिब गुफ्तगू उन्होंने इस्तेमाल की, अल्फाज का चुनाव उनका मुनासिब था आपके ख्याल में? खलीलुर रहमान एक बहुत बुलंद पाया राइटर हैं और इससे पहले भी उन्होंने बहुत अच्छे प्लेज़ लिखे और बहुत आगाही दी इस्लाम के मुताबिक, और कुछ इनकी जो प्रोग्राम्स थे उनमें कुछ बातें जो मुझे एक बहुत पसंद आई, जिसमें कहा गया है कि जब सारी दुनिया आपसे छीनने पर मरकूज़ हो तो आपको पता लग जाना चाहिए कि अल्लाह ताला आपको कुछ ना कुछ, बल्कि बहुत कुछ देना चाहता है, आपकी वुसअत से बढ़ कर देना चाहता है। औरत से इस तरह की लैंग्वेज किसी सूरत, कोई आइन, कोई मुल्क, कोई ज़ाब्ता, कोई कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। आप बहुत अच्छे तरीके से अखलाक की आला रवायात कायम रखते हुए उनको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करते, और एक ऐसा मैसेज आपकी तरफ से जाता कि औरतों की पाकिस्तान में हर तबका रिस्पेक्ट भी करता है और इस्लामी असूलों के मुताबिक उनको वो जायज़ मुकाम भी। इसके साथ साथ बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो इस वक्त औरत मार्च के नाम पर जिस मुतहर्रिक अंदाज में एक लॉबी पाकिस्तान में जो फ़ॉरेन चीज़ें हैं, जो यूरोपियन चीज़ें हैं, लेट्स सपोज अगर हम देखें जो फैमिली है, फैमिली जहाँ पर हम देखते हैं कि जो वालिदैन है उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता है, उनके लिए
اولڈ ہاؤسز ہوتے ہیں وہاں پر اس طریقے سے وہ لاز پاکستان میں بھی لانے کی ایک مکمل طور پر کوشش کی جا رہی ہے. کافی این جی اوز اس میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ایگری کریں گے اس سے آپ؟ یہ جی سب سے پہلے ایسی تمام این جی اوز کا آڈٹ ہونا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کس پیرائے پر وہ لوگ کام کر رہے ہیں. اسلام کسی صورت بھی اس طرح کے احتجاج کی اجازت نہیں دیتا. جب ہر چیز قوانین میں اور اسلام میں موجود ہے تو ایسے ملک جہاں پر عورتوں کو بالکل تحفظ نہیں دیا جاتا، ان کی تضحیق کی جاتی ہے، ان کو معاشرے میں وہ مقام نہیں دیا جاتا جو ان کی ضرورت ہے یا جو ان کو حق ہے جس چیز کا، تو ایسے موقعوں پر ایسی این جی اوز جو پاکستان کی جو ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم کامیاب سسٹم ہے، اس سسٹم کو ختم کرنے کے در پہ ہیں، ان کی گوشمالی ہونی چاہیے، ان کے آڈٹس ہونی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ کس ایجنڈے پر یہ لوگ کام کر رہے ہیں، اور اس ضمن میں دیکھنا بھی پڑے گا اور لا انفورسنگ اداروں کو امپلیمنٹ بھی کرانا چاہیے کہ جو لاہور ہائی کورٹ کی جو ڈیسیجنز ہیں ان ڈیسیجنز کی روشنی میں جو شرائط عائد کی گئی ہیں، عورت باقاعدہ آزادی اظہار کو اس کو موقع ملنا چاہیے، مگر وہ ایک پیرائے میں رہیں، ایک دائرے میں رہیں اور ہمارے سسٹم کو آگے لے کر جانے کا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ طاہر صاحب کیسے ہم اس پروپیگنڈے کو مکمل طور پر ناکام بنا سکتے ہیں؟ کیا تجاویز آپ دینا چاہیں گے جو لابیز اور سرگرم ہے پاکستان میں، پاکستان کے جو فیملی سسٹم ہے اس کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کے در پہ ہیں، کیسے ہم اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے کہ یہ جو عمائدین ہیں این جی اوز کے، ان سے پوچھا جائے اسلام کے بارے میں یہ لوگ کیا جانتے ہیں، اسلام کیا درس دیتا ہے. اور جو فرانس میں ہماری خواتین، بچے اور ہماری بچیاں جو ہیں وہ ایک پردے کے لیے اپنے ایک تحفظ کی، اپنے پردے کی، اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان این جی او سے پوچھنا چاہیے کہ ان کو اس سے کتنے جو عمائدین ان میں سے ہیں جن کو سورہ نساء کا پتہ ہے اور اسلام نے جو ان کو موقع دیا ہے، جو مقام دیا ہے، اس مقام کے مطابق یہ لوگ کیا جانتے ہیں. اچھا طاہر صاحب، میں آپ کو یہاں پر کاٹوں گا. میری گزشتہ روز ایک خاتون سے بات ہو رہی تھی جو کہ جن کا تعلق این جی او سے ہے، وہ کافی پرو تھی اس عورت مارچ کو لے کر. کافی انہیں ان کی جانب سے بتایا گیا کہ وہ تیاریاں کر رہی ہیں اس بار بھی اس مارچ کو کامیاب بنانے کے لیے. میں نے ان سے پوچھا اس نعرے کے حوالے سے، میرا جسم میری مرضی، تو اس حوالے سے انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرا جسم ہے تو کسی غیر مرد کو جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ مجھے چھوئے، مجھے ٹچ کرے. ایگری کریں گے اس سے آپ؟ سر، اسلام جو پردے کا حکم دیتا ہے اس میں جب آپ پردے میں ہوتے ہیں تو کسی مرد کی ہمت ہی نہیں پڑتی کہ وہ آپ کی طرف دیکھے. ہم سب سے پہلے ہمیں اپنے پہناووں کو ٹھیک کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے اسلام کے اصولوں کے مطابق پردے میں رہنا پڑے گا، اور پھر یہ جو خواتین بیٹھی ہیں ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ کون سے ایسے ان کو اسلام نے جہاں پہ ان کو حقوق نہیں دیے. یہ تو وہ ریاستیں کام کرتی ہیں یا ایسے لوگ ہیں جہاں پر ابھی تک وہ پرانے قوانین موجود ہیں، عورتوں کو دبانے کے جو ہے سلسلہ موجود ہے، اور اس ضمن کو سامنے رکھتے ہوئے اور ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اسلام نے جو ہمیں دیے ہیں ہمیں خوش ہونا چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ اسلام کی جو رائج روایات ہیں اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق ہم سمجھیں اور ساری دنیا کو ایک پیغام دیں. اور اسلام نے تو ساری دنیا میں آج تک جو مغرب جتنی بھی تہذیب و ترقی کے لیے آگے بڑھ چکی ہے، اسلام نے ہی ان کو آگے لے کے آیا ہے اور اسلام نے ہی ان کو وہ مقام دیا ہے. بلکہ کئی موقعوں پر آپ افغانستان کے ایک وہ دیکھیں، جب افغانستان میں قیدی پکڑی جاتی ہے تو کس طرح اسلام کے اصولوں کو مطابق سامنے رکھتے ہوئے اس کو پوری رسپیکٹ دی جاتی ہے. اور وہ جب غیر ملکی لوگ آپ کے تمدن، آپ کے وضع اور اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہیں تو ہم اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے جو خاندانی سسٹم کو تباہ کرنے پر کیوں تلے ہوئے ہیں؟ اچھا، اور اس کی اس ضمن میں پوری تحقیق ہونی چاہیے اور ان کو جو مشروط جو عدالت کی طرف سے ان کو جو موقع ملا ہے اس کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ان کو اپنا احتجاج ریکارڈ کرنا چاہیے. اچھا، اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب کی بار بہت زیادہ مذہبی، نہ صرف مذہبی جماعتوں کی جانب سے بلکہ اوورآل پورے پاکستان میں جو عام شہری ہے وہ بھی بہت زیادہ سوشل میڈیا پر میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اس عورت مارچ کو. چونکہ اب جب لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے مشروط اجازت دے دی گئی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کوئی تصادم کا خدشہ موجود ہے اس کو روکنے کے لیے؟ جو مذہبی جماعتیں ہیں، ان کے کارکن ہیں، وہ بھی آ سکتا ہے اس دن؟ کوئی کلیش آپ کو دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیے جی، بطور این جی اوز کے عمائدین اور بطور کسی بھی ادارے کے ہیڈ
ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس پاک سرزمین پر ایسے فتنے، ایسے فسادات یا ایسے چکلش یا آپس میں لڑائی کا عنصر پیدا ہی نہ ہو، تاکہ یہ جو اس طرح کا پاکستان میں انتشار کی جو کیفیت کسی ایجنڈاز کے تحت پھیلائی جاتی ہے، اس کے قلع کما کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ صحیح معنوں میں اسلام کے اصولوں پر عمل درآمد کرتے ہوئے اور اسلام کی جو عورت کو اسلام نے جو رعایات دی ہیں ان کا پرچار کیا جائے اور بتایا جائے کہ اسلام ہی ہے آخر کار ساری دنیا کو اسلام کی طرف آنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف آنا ہے، اور جس طریقے سے عورت کو عزت دی گئی اور جس طرح ویسٹ میں، فرانس میں اور دیگر ممالک میں ہماری بچیاں، ہماری خواتین اپنے پردے کے لیے اور اپنے آپ کو غیر نظروں سے بچانے کے لیے ایک اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان میں ان کی مدد۔ حکومت کیا رول پلے کر سکتی ہے اس تمام تر صورتحال میں؟ اگر عورت مارچ کے اس ریلی کو جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے سوشل میڈیا پر اس وقت ایک لابی متحرک ہے، انہوں نے پراپر انتظامات کر لیے ہیں، تمام تر تیاریاں مکمل ہیں، اور اب کی بار بھی وہی کچھ ہوگا جو کہ ہم نے گزشتہ سال دیکھا، تو آپ کو کیا لگتا ہے حکومت کیا کردار ادا کر سکتی ہے اور کیا کردار ادا کرنا چاہیے اس لابی کو ٹیکل کرنے کے لیے، ان کو روکنے کے لیے، ان کو ناکام بنانے کے لیے؟ سر، ہمارا الٹیمیٹ سروائیول جو ہے وہ اسلام میں ہی وہ ہے، مضمر ہے۔ اسلام کے اصولوں پر ہم چلیں گے تو ہم اس سسٹم کو بچا پائیں گے۔ اسلام نے جب سب روایات اس عورت کو دی ہیں تو کیوں یہ عورت ان اصولوں پر نہیں آتی؟ جہاں تک آپ نے سوشل میڈیا کا کہا، سوشل میڈیا میں بھی اسلام کی جو آیات ہیں وقولوا للناس حسنا، اور عورت کو اگر کہا گیا ہے کہ اتنا مرد کا مقام ہے، اس کے خاوند کا مقام ہے کہ اگر سجدے کا حکم ہوتا تو وہ مرد کو دیا جاتا، خدا را اس مرد کی اہمیت کو قوا جو ہے اور مرد کے عورت سے ہر لحاظ سے مضبوط ہے، اور اس میں کوئی یہ انتشار مت پھیلائے، اسلام کے اصولوں پر عمل بتائیں۔ اور میں کہتا ہوں، بلکہ میں شرطیہ اس کا برملا اظہار کروں گا کہ آپ کا سروائیول، بلکہ ساری دنیا کا سروائیول اسلام ہے۔ اسلام نے ہی سب کچھ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایات۔ آخر میں جاتے جاتے اس جملے پر آپ ایک لفظ بولیے گا، میرا جسم میری مرضی۔ سر، اسلام نے بہت منظم انداز میں، بہت تحقیق کے انداز میں عورت کو اس کے رائٹس دیے ہیں، اس کے حقوق دیے ہیں۔ اسلام پر چلیں، اسلام پر عمل کریں، مردوں کی عزت کریں، اور یہ کوئی جنگ نہیں ہے، یہ مل جل کر بیٹھنے کا رستہ ہے، اس پر عمل کریں۔ طاہر محمود خان صاحب موجود تھے اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ حقوق آلریڈی اسلام خواتین کو دے چکا ہے، حقوق موجود ہیں۔ یہ جو اس وقت حقوق کی بات ہو رہی ہے خواتین کی، یہ ایک لابی ہے، یہ ایک پروپیگنڈا ہے بیرونی، جس کو پاکستان میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں اس کو روکنا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، انشاءاللہ نئے کسی ٹاپک کے ساتھ دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان جہانگیر خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔